रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह आले इमरान का आगाज़ होगा। पहली आयत वही हरूफ मुक़त्तियात जो आपने बक़रा में भी पढ़े, अलिफ लाम और मीम। हरूफ मुक़त्तियात अलहदा अलहदा हर्फ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि हरूफ मुक़त्तियात अरब शायरी में आम इस्तेमाल होते थे और ज़ुबान दानी के इजहार के लिए होते थे कि भाई हम बड़े अहले ज़ुबान हैं और हम तो हरूफ को भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उनसे एक हुस्न पैदा हो जाता है और एक लुत्फ़ आ जाता है बात। ठीक है, तो अल्लाह रब्बे करीम ने जब ये कुरान मजीद नाज़िल फरमाया तो उसमें हरूफ मुक़त्तियात का इस्तेमाल फरमाया अरबी मुबीन के एजाज़ के इजहार के लिए। तो ये उस ज़माने में कोई गोरख धंधा नहीं था, इससे कोई माने नहीं निकाले जाते थे, सिर्फ बलागत का इजहार मकसूद होता था कि हम बड़े अहले ज़ुबान हैं। ये बलागत का इजहार मकसूद होता था, इसका कोई माने नहीं था। इसीलिए आप देखें कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सारी ज़िंदगी कभी सवाल नहीं किया कि इनका क्या मतलब है ना। इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये माने के लिए नहीं आते थे, ये सिर्फ कादिरुल कलामी के इजहार के लिए आते थे। ठीक हो गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसे ज़ुबान वक्त के साथ साथ बदलती है तो अंदाज बदले, तो लिहाजा फिर ये अंदाज तर्क हो गया। तो बाद आखिर ज़माने में यानी जो 500-600 साल पहले के हमारे उलमा हैं उन्होंने ज़रूर इस पर बहसें की हैं। जिस ज़माने में सिर्फ बहस ही रह गई थी ना, इल्म पर तवज्जो ख़त्म हो गई थी, तो बहुत बहसें हुई हैं, हरूफ मुक़त्तियात पर किताबें भी लिखी गई हैं, मगर बेबुनियाद बातें हैं। अपनी अपनी रायें आपको मिलेंगी तफसीरों में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मगर उसके बैकग्राउंड में कोई हदीस कोई सबूत मौजूद नहीं है। और अगर ये कोई पूछने की बात होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले सहाबा पूछ लेते ना, और अगर ये कोई सिखाने की चीज़ होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा जाते। तो सहाबा का ना पूछना किस चीज़ को शो करता है कि ये मानी और मतलब से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये सिर्फ कादिरुल कलामी ही का सबब है। और सहाबा के इस पर कोर्स मौजूद है ना। और जब आप जहालत के ज़माने की शायरी देखते हैं ना, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहालत के जो शुआरा थे उनका कलाम महफूज करा दिया था कुरान की डिक्शनरी को सेव करने के लिए कि वक्त के साथ ज़ुबान तब्दील होगी तो जो असल माने जिनमें हमारे ज़माने के लोग इस्तेमाल करते हैं उसको महफूज रहना चाहिए। लिहाजा उमराउल कैस वगैरह के कलाम जो है महफूज करा दिए। वो जहालत के शुआरा का जो कलाम का मजमूआ है दीवान हम्मासा कहलाता है, और जो मदरसों वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले भी पढ़ते हैं दीवान हम्मासा। तो ये जो है इसमें आप देखेंगे तो आपको ये हरूफ मुक़त्तियात की मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बात की ये वैसे सब बेकार हैं, ये महज बहसें हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे चलिए, मजमून तो आगे मौजूद है दूसरी आयत में। पहली आयत पर फंस कर क्या होता है, जिसकी कोई दलील नहीं है, कोई हदीस कोई सहाबी का कौल कुछ भी नहीं है, उस पर लगे हैं किताबें लिखने, और जो आगे वाज़े मफ़हूम है उसमें क्या हुआ, भाग गए, है ना। ये उम्मत खुराफात में खो गई, हकीकत हिकायात में खो गई। बस यही बात है हमारी। देखिए, असल जो सुनने की बात है, जो समझने की बात है, आपके रब्बे करीम फरमा रहे हैं अल्लाहु अल्लाह है, ला नहीं इलाहा इलाहा इल्ला सिवाय हुआ उसके। अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई इलाहा नहीं है। क्या है ये? इंट्रोडक्शन ऑफ योर अल्लाह। कुरान का बुनियादी मौजू अल्लाह और इंसान का तारुफ और अल्लाह और इंसान का बाहमी ताल्लुक बयान करना ही है। हर किताब का एक बुनियादी मकसद होता है ना, तो कुरान का बुनियादी मकसद अल्लाह का और इंसान का तारुफ और इनका बुनियादी रिश्ता और ताल्लुक बयान करना है। तो अल्लाह कह रहे हैं, जानना चाहते हो अल्लाह कौन है, तो अल्लाह वो है ला इलाहा इल्लाहु, के उसके सिवा कोई इलाहा नहीं। ही इज द ओनली लॉर्ड, वो अकेला रब है। तो फिर जब उसके सिवा कोई इलाहा नहीं है तो फिर कोई मुसीबतें उतार सकता है, कोई आसानियां दे सकता है, कोई रिस्क छीन सकता है, कोई दे सकता है, कोई शादियां करा सकता है, कोई शादियां बंधवा सकता है, तो फिर किधर भागे जा रहे हैं? बस उसकी तरफ पलटे। होना वही है जो उसने लिख रखा है। मुकद्दरात अल्लाह के हुक्म से तय है। ठीक है, जो मिलना मिलाना आमाल हमारे होते हैं, मिलना मिलाना अल्लाह की तरफ से तय है। बच्चे की शक्ल माँ के पेट में बनने से पहले लिख दिया जाता है ना,
کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کی موت کب اور کہاں ہونی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ اتنا ہی ملے گا. اب رزق میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی تو رزق ہے نا. رزق ہوتا ہے کیا ملے گا، تو کھانے پینا ہی شامل نہیں ہے. کتنی کامیابی ملے گی، کتنی اولاد ملے گی، بیٹیاں ملیں گی، بیٹے ملیں گے یا نہیں ملے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ سب طے ہے. اس طے کو اگر بدلنا ہے تو کس نے بدلنا ہے؟ بدلنا بھی اللہ نے. قلم بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، اور اس کو کاٹ کر بدلنے کا جو حق ہے وہ بھی اللہ کا. تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے تو کر سکتا ہے، تو پھر اسی کو منائیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے جس پر مسلمان کی زندگی بیس کرتی ہے. ہر انسان کی زندگی کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ ہم بے نظریہ ہی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہر انسان کی زندگی کا کوئی ایک مقصد، کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے جس پر وہ جیتا ہے. مین تھیری، اصل فلسفی کیا ہے؟ ہر کسی کی زندگی کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. کسی کے لیے پیسہ ہے، کسی کے لیے عیش و عشرت ہے نا. ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی 4 دن کی ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے زندگی کا، ہے نا. میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں جو چاہے کروں، یہ بھی زندگی کا ایک فلسفہ ہے نا. تو ایک زندگی کا فلسفہ یہ ہے لا الہ الا ہو. کتنا پڑھتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے؟ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. پھر آپ کو کل میں نے ڈپریشن کے علاج میں جو آیت بتائی، سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح شام پڑھو. آیا لا الہ الا ہو. پھر آپ جو پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھنے کو کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفہ کے دن کی دعا یہی ہے. آپ نے کہا نا عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مجھے جو عرفہ کے دن کی سب سے پسندیدہ دعا لگتی ہے، میرے نزدیک جو عرفہ کے دن کی سب سے اچھی دعا ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہے نا. پھر وہی بات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کتنی بار بتایا؟ صبح شام پڑھو 10 مرتبہ. یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح شام 10 مرتبہ. اچھا، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور 100 مرتبہ روزانہ پڑھ سکو تو پڑھو. یہ بھی کہا. یہ مختلف احادیث ہیں اسی کے بارے میں. پھر بازار میں پڑھنے کے لیے بھی یہی دعا بتائی، تھوڑے سے اضافے کے ساتھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور کیا کہا؟ جو ایک دفعہ پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک دفعہ پڑھے گا تو کتنی ملیں گی؟ 10 لاکھ. جی 10 لاکھ. اگر آپ کو 10 لاکھ روپے مل رہے ہو تو آپ کو کوئی کہے نا کہ گھسیٹی کر کے آؤ تو آپ اس میں بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن یہ بات ہی آپ کو یاد نہیں رہی، کیونکہ نیکیاں مل رہی ہیں نا. ابھی قدر ہی نہیں ہے. قیامت کے دن قدر پتہ چلے گی جب ڈھونڈے گے نامہ اعمال کھول کھول کر. کوئی نیکی، کوئی نیکی. ایک دفعہ اگر کوئی بازار میں پڑھتا ہے نا، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے نا. بازار میں کون رب کو یاد رکھے گا؟ بازار میں تو کپڑے نظر آتے ہیں، جوتے نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ جیسے ایلس ان ونڈرلینڈ والی بات ہے نا، کہ ایلس کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی. وہ بچی تھی، وہ ونڈرلینڈ میں چلی گئی، ایک عجوبہ دوسرا عجوبہ، تو سب کچھ بھول گئی. تو ہمارے لیے بازار ونڈرلینڈ ہو جاتے ہیں نا. یہ دیکھو نیا کپڑا ہے، یہ دیکھو نیا جوتا، وہ دیکھو سیل لگی ہوئی ہے نا. تو یہ سیل نہیں نظر آتی. ایک دفعہ یہ کلمات پڑھو گے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. تو 1 لاکھ کو کون سا کام ہے؟ 1 لاکھ روپیہ میاں سے لے کر دکھائیں مجھے. تو اللہ آپ کو 1 لاکھ دے دیں تو کم ہے، ویسے 10 لاکھ ہے. میاں آپ کو 1000 دیتے ہیں. اگر آپ کہتی ہیں بھائی مجھے پیسے چاہیے اور آپ کہتے ہیں مجھے 3000 دو، تو میاں کتنے دیتے ہیں؟ 1000 مار مک کے، ہے نا. اگر آپ کے 3000 لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں 5000 چاہیے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ویلیو ہے ہمارے نزدیک. اللہ آپ کو بغیر مانگے کہہ رہے ہیں تم یہ پڑھو گے تو میں 10 لاکھ نیکیاں دوں گا. آپ کو 1 لاکھ سمجھے تو 1 لاکھ کم ہے. اللہ کے بندو 1 لاکھ کم ہے. قیامت کے دن تھوڑ پڑی ہوئی ہوگی، تھوڑ پڑی ہوئی ہوگی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے ہم کیا چیزیں جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور سوال بھی. بیویوں کے لیے سوال شوہر، مگر ہم تو پیسے والے ڈھونڈتے ہیں. بچیوں کے لیے جب رشتے دیکھتے ہیں
تو ہم پیسے والے ڈھونڈتے ہیں نا, ہمیں بس پیسہ نظر آتا ہے, صالح ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں عورتیں ہونے کے لحاظ سے کمزور ہیں. عورت کمزور ہوتی ہے, جلدی جو ہے نا وہ پلٹ جاتی ہے دنیا کی طرف. لہٰذا صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں بچپنا زیادہ ہے, کیونکہ اس نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے, اللہ نے بچپنا رکھا ہے اس میں. تو آپ اگر غور کریں تو ایسا ہی ہے, عورتوں میں ضد بھی زیادہ ہوتی ہے, چیزوں سے زیادہ جلدی بہل بھی جاتی ہیں. جیسے بچہ ناراض ہو تو چیز دے دو تو مان جاتا ہے نا, عورتیں بھی ایسے مان جاتی ہیں. ان کی مثالوں پر میں غور کر رہی تھی. میں خود ایک عورت ہوں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے فطرت کی بات صحیح کی ہے. تو غصہ آتا ہے تو بچے کی طرح وہ یہ دیکھے بغیر کہ کیا نقصان ہوگا, جو غصے میں کر گزرتی ہیں دل میں آتا ہے نا, چیزیں توڑ دیتی ہیں. جن کو زیادہ غصہ آتا ہے خواتین کو, یہ تو علم کے ذریعے خواتین اپنے آپ کو بہتر کر لیتی. تو مزاج میں کہتے ہیں بچپنا ہوتا ہے عورتوں کو. تو اگر آپ کا داماد صالح ہوگا تو آپ کی بچی کو دین پر لے کر چلے گا نا. عورتوں کے ذمہ کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں. تو جیسے مہمان وغیرہ ایسا کچھ, جب تھک ٹوٹ کر سو گئی تو اگر میاں میں دین کی فہم ہوگی تو وہ کہے گا نہیں اچھا سب کچھ کر لیا, نماز بھی پڑھ کے سو, ہے نا. ورنہ ساروں کی خدمت کر لی اور اس کے بعد سو گئی, اپنے لیے نماز نہیں پڑھی, تو پھر کیا فائدہ, ہے نا. اور اگر شوہر میں دین کے فہم نہیں ہے تو وہ کہے گا کوئی بغل نہیں, تھک کے ستی ہے, ستا رہنے, ہے نا. دین کا فہم ہوگا, صالح ہوگا تو اس کو کہے گا نا کہ سب کے لیے کر لیا, اپنے لیے بھی کر کے سو. فرض پڑھ لو مگر پڑھ کے سو, مت سو ایسے, ہے نا. یہ فرق ہے نا. تو یہی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں قرار دیں: ذکر کرنے والی زبان, شکر گزار دل, اور صالح بیوی. تو لہٰذا ذکر جو ہے نا, ذکر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. مال خرچ کرنے سے بھی افضل کیا ہے؟ ذکر کرنا. کیسے پتا چلا؟ جی نہیں, بالکل غلط. اور وہ جو ایک غریب صحابہ, جی شاباش, ایک صحابہ کے گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سارے اجر لے گئے, وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, نیکیاں کماتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے, آپ ادھر والا چلا لیں, ادھر والا چلا لیں اور تھوڑا ہلکا بے شک کر لیں. تو انہوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں نیکیوں میں ان سے بڑھا دے. صدقہ کیا کرو. اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے, یعنی کہ طویل حدیث میں پھر صدقے کا آتا ہے, ان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, تو تم ذکر کیا کرو. تو پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی جو صحابہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ذکر بھی کرنے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے, اب اس کو میں کسی سے روک نہیں سکتا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ذکر جو ہے وہ اپنی نیکیاں اتنی بڑھا دیتا ہے, یعنی ذکر کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. لہٰذا آپ کو یاد ہے کہ جو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو ایک صحابی نے کہا ربنا, نہیں وہ تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ پڑھا. تو ایک آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کس نے پڑھا, تو لوگوں نے اشارہ کیا انہوں نے. تو آپ نے کہا کہ میں نے 30 فرشتوں کو لپکتے دیکھا کہ اس کا ثواب لکھ لیں. کہ فرشتے جو ہیں وہ کتنا فاسٹ لکھتے ہوں گے نا, آپ کمپیوٹر سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ایک فرشتہ نہیں لکھ سکتا, 30 فرشتے آئے لکھنے کے لیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ آپ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں آپ کی دعا بعد میں دیکھ لوں گی, ٹھیک ہے, کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو آپ ایک بات نوٹ فرمائیے کہ اکثر جو کلمات آپ پڑھتے ہیں ان میں لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو کے الفاظ آتے ہیں, ہے نا, یہ کلمہ آتا ہے. تو یہ ایک جملہ ہی نہیں ہے, یہ ایک فلسفہ ہے, ایک تھیری ہے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ میرا مالک, میرا خالق, میرا آقا صرف اللہ ہے, میں اس کے کہے پر ہی چلوں گا, اسی نے حساب لینا ہے, میں اور کسی کے کہے پر نہیں چلوں گا. تو اس بات کو صرف پھر ایک جملہ بنا کر بولنا نہیں ہے بلکہ امپلیمنٹ بھی کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدشگونی کا کسی وقت شکار ہو جائے تو کیا دعا پڑے کفارے کے لیے؟ اللہم لا خیر الا خیرک
لا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اینڈ پھر وہی ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. مطلب تو یہی ہے نا, صرف صیغہ بدلا ہوا. تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے, لیکن اس کو صرف ایک جملہ پڑھ سمجھ کر ہم پڑھتے رہتے ہیں نا تو زندگی میں چینج نہیں آتا. اس کو فلسفہ مانیے, اس کو اپنی زندگی کا اصول بنائیے. میں ہوں اور میرا رب ہے, باقی سب تو ذرائع ہیں, اسباب ہیں. اب وہ اسباب ہم جہنم کے لیے بنائیں یا جنت کے لیے, وہ ہم پر ہے. تو میں ہوں اور میرا رب ہے, میرے رب کے سوا کوئی میرا آقا, کوئی میرا مالک, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھے حکم دے, اور جس سے میرا رب روک دے میں اس سے رک جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ چیز فہم کے ساتھ پڑھیں گے نا, یہ آپ کی کمزوریاں بھی ختم کرے گی, آپ کے توہم بھی ختم کرے گی, آپ کے اندر سے مایوسی کو بھی دور کرے گی, اور آپ کو اعتماد دے گی, قوت عطا کرے گی. یہی چیز تو ہے جو مومن کو شدید مضبوط بنا دیتی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 20 لوگوں کے اندر ایک جو ہے مومن گھرا ہوا ہے اور وہ نہیں گھبراتا. الحی وہ زندہ ہے, القیوم وہ قائم ہے. اب دیکھیں یہ پورا جملہ ہی آپ جو ہے نا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں, ہے نا, اور اس پر ہم تفصیلاً بات بھی کر چکے ہیں. وہ بذات زندہ ہے, اسے کسی نے زندگی دی نہیں ہے, اور وہ بذات قائم ہے, اور پھر قائم رکھنے والا بھی وہی ہے. سب کو قائم رکھے ہوئے ہے, اس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے. تو کیا بتا رہے ہیں اللہ کہ تمہارا رب اللہ ہے, اور اللہ ایسا ہے کہ زندہ ہے, موت نہیں آنی, اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. لہٰذا ڈر کس بات کا ہے؟ یا تو یہ خوف ہونا جیسے ہمیں زندگی میں خوف ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوں اور میاں بیمار پڑ جائے کینسر جیسی بیماری سے, یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کتنا خوف ہوگا اس عورت کو کہ میرا میاں مر گیا تو کیا بنے گا, ہے نا. لیکن رب تو ہمیشہ موجود ہے نا. اسی طرح وہ ہمیشہ قائم ہے, چھوڑنے والا نہیں ہے, ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہمیں دنیا کے اسباب کا تو فکر لگی رہتی ہے. یہی بات آپ دیکھ لیں, اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈسیبل ہو گیا, اپاہج ہو گیا, اب کیا ہوا, سب کچھ بند ہو گیا, رفتہ رفتہ کم ہو گئے پیسے, غربت آ گئی. لیکن اللہ کریم کو کوئی کمزوری لاحق نہیں ہونی, وہ قیوم ہے. تو جس کا مالک ایسا ہو, ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا, پھر اس کو ڈر کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں نا, میرے سیاں بنے کوتوال تو ڈر مجھے کاہے کا, ہے نا. تو وہی بات ہے, اللہ رب کریم حی ہے, قیوم ہے, اور جس کا آقا ایسا ہے اسے کس بات کا خوف. اسی لیے تو آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو ابو بکر گھبرائے, دشمنوں کے پاؤں نظر آنے لگ گئے, اور گھبرا کر کہا کہ اب کیا ہوگا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صرف ایک جملہ, لا تحزن ان اللہ معنا, ڈر مت ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا. ابو بکر کو جب ان کے پاؤں نظر آ گئے تو ان کو بھی تو غار کے اندر نظر آ سکتا تھا, اور غار کے منہ پر آ گئے تھے, اندر بھی آ سکتے تھے, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا نا. اسی طرح جب ایک غزوے سے واپسی پر صحابہ جو ہیں وہ خیمے لگانے لگ گئے, آپ بہت تھک گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے اور آنکھ لگ گئی, تلوار آپ نے اتار کر درخت کی شاخ پہ لٹکا دی تھی. تو ایک دیہاتی بدو آ گیا کافر, اس نے آ کر تلوار اتاری اور کھینچی نیام میں سے, اور آپ کو آواز دے کر جگایا, کہنے لگا محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. صحابہ سارے دور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ, صرف ایک لفظ کہا اللہ. آپ کے کہنے میں وہ اعتماد تھا کہ خوف اس قدر طاری ہوا اس بندے پر, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا تجھے کون بچائے گا. کچھ بھی نہیں بول پایا. کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا بچانے والا. جب اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے کی اور کہا چلے جاؤ, میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو دیکھیے یہ اعتماد ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جب تک آپ کے اندر یہ اعتماد جنم نہیں لیتا تب تک آپ مختلف مسائل میں گھرے ہی رہیں گے. جب یہ اعتماد آ جاتا تھا پھر مسئلہ نہیں لگتا, پھر وہ امتحان نظر آتا. اور امتحان سے لائک اسٹوڈنٹ گھبرایا نہیں کرتے نا, کہ گھبراتے ہیں. جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ امتحان سے گھبرا جاتے ہیں؟ نہیں, وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور جاگتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہ مومن کا ذہن بدل جاتا ہے, مومن کے نظریے میں تبدیلی آ جاتی ہے.
مومن کو یہ سب کچھ مصیبت نہیں لگتا، آفت نہیں لگتا، امتحان لگتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کہتے ہیں نا اپنا بیٹا قربان کر دو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ جی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں بھی اللہ کی ملکیت ہوں، میرا بیٹا بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ میرے لیے بہتری کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تبھی ذرا سی آزمائش آتی ہے نا تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔